बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बात करेंगे शहर इक़्तिदार में एक बड़ी तवील बैठक हुई है और ऐसे लगता है कि बड़े धमाका भी सियासी तौर पर हो सकता है। और क्या मंजरनामा तब्दील होने के इम्कानात हैं, क्या क्या ऑप्शंस चल रहे हैं, इस पे हम तफसील के साथ जो है वो बात करते हैं। कि जो मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी उनके दरमियान आज इस्लामाबाद में अचानक ये मुलाकात हुई और मुलाकात का दौरानिया भी 2 घंटे के करीब जो है वो बताया जाता है। इस पे हम बात करते हैं और इसी के तनाजुर में इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं, सुहेल खान आफरीदी, बल्कि पहले महमूद खान अचकज़ई, फिर राजा नासिर अब्बास और उसके बाद सुहेल खान आफरीदी। इमरान खान की जो नामजदगियाँ हैं, इन नामजदगियों को शायद कबूल नहीं किया जा रहा और इनकी या ख़ास तौर पर सुहेल खान अफरीदी उनकी जानिब से जो तल्ख़ लहजा है, सख्त लहजा है, बतौर एक जो 4 करोड़ के सूबे का जो नुमाइंदा है, उनका जो सरबराह है, जो हेड है, एग्जेक्टिव हेड है खैबर पख्तूनख्वा का, उनका लहजा बड़ा सख्त है। तो शायद हुकूमत या मुख्तलिफ हलके उनको उस तरह एक्सेप्ट अभी तक नहीं कर रहे। तो क्या होने जा रहा है, क्या हो सकता है, इस पे हम तफसील के साथ बात करते हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात या जो कशीदगी है, उसमें भी एक नया मोड़ हमें जो है वो नज़र आ रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी जो जब 26वीं आइनी तरमीम का मामला था, तो हमने आते जाते हमने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी सुबह से लेकर रात 12-1 बजे तक, 2 बजे तक कोई 10 चक्कर लगा रहे थे जो मौलाना फजल रहमान हैं उनके घर के। और 26वीं आइनी तरमीम का मुसवदा वो शेयर किया जा रहा था, उनकी उसकी मुख्तलिफ शिकों पर बात हो रही थी और उसकी मंजूरी के हवाले से मशावरत चल रही थी। फिर मौलाना फजल रहमान के ज़रिए हुकूमत ने या पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को भी इंगेज किया, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। फिर पीटीआई जो है वो मौलाना फजल रहमान के पास जाती रही और वहाँ पे अपनी जो गुजारिशात हैं वो पेश करती रही। बल्कि मुझे याद है अक्टूबर 4 से लेकर तकरीबन 18-19 अक्टूबर तक बड़ा सख्त माहौल था। पीटीआई का एहतजाज प्रोटेस्ट चल रहा था और 4 अक्टूबर को प्रोटेस्ट हुआ था। उसके बाद बड़ा टेंस माहौल था और जो 26वीं आइनी तरमीम है वो 25 अक्टूबर से पहले उसको मंजूर कराना ज़रूरी था, क्योंकि 25 अक्टूबर को जस्टिस काजी फाइज ईसा बतौर चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे थे और अगर 25 अक्टूबर के बाद 26वीं आइनी तरमीम मंजूर कराई जाती तो आज सूरत हाल शायद मुख्तलिफ होती। तो उस वक़्त इमरान खान से जो मुलाकात नहीं हो रही थी तकरीबन 15-20 दिन से, उस मुलाकात को भी मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से बात करके बिलावल भुट्टो जरदारी के ज़रिए अरेंज करवाया था और उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर समेत जो पीटीआई के रहनुमा हैं, वो जेल में जाकर इमरान खान से मिले थे और उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन के सारे जो टूल थे, जो ज़रिए थे, उनको बंद किया हुआ था, मतलब कि टीवी, अखबार वगैरह, जिसके ज़रिए उनको किसी किस्म की मालूमात मिलती है। तो मौलाना फजल रहमान 26वीं आइनी तरमीम में बड़ा मरकज़ी किरदार रहे हैं और उसके बाद 26वीं आइनी तरमीम मंजूर भी हो गई। कुछ चीज़ें आती रहीं उस हवाले से मौलाना फजल रहमान की पार्टी की जानिब से, लेकिन वो ऑन करते हैं उस 26वीं आइनी तरमीम को। उसके बाद जो पीटीआई है उसकी जानिब से भी मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ बढ़ाने की कोशिश की गई। शायद कोई जो शराइत थी मौलाना की पार्टी की, वो शराइत शायद पीटीआई के लिए काबिल कबूल नहीं थी। मुस्तकबिल के लिए शायद वो हिस्सा मांग रहे थे या मुस्तकबिल के लिए कोई ऐसा लाए अमल जिस पर शायद पीटीआई एग्री नहीं थी। असद कैसर और समेत ये वफद के हमरा मौलाना से मुलाकातें करते रहे, लेकिन बाद में मामलात आगे नहीं बढ़ सके। मौलाना फजल रहमान की पार्टी ये कहती है कि उन्होंने जो एक जो बातें रखी थी असद कैसर साहब और इनकी जो लीडरशिप थी या इनकी कमेटी थी, उन्होंने बताना था, उन्होंने उसके बाद कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए मामलात आगे नहीं बढ़ सके। तो अब मौलाना एक दफ़ा फिर मरकज़े निगाह बने हैं। हमने
خیبر پختونخوا میں جب جو نو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی، ان کا جب انتخاب ہو رہا تھا تو اس میں بھی مولانا کو حرکت میں آتے دیکھا، لیکن ایسے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے ان الیکشنز کی حد تک تو مولانا کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہاتھ ہی ہوا ہے، کہ ان کو بتایا گیا کہ شاید چیزیں ان کی، کیونکہ تعداد ان کے ممبران کی مال غنیمت میں ان کو جو نشستیں مخصوص نشستوں سے جو ملی تھی، تو مال غنیمت کی وجہ سے ان کی نشستیں تو کافی زیادہ ہو گئی تھی، اور تقریباً خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں میں سب سے زیادہ ان کی ہی نشستیں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے مولانا فضل الرحمان آگے لگ گئے، اور ان کی جماعت نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا، اور یہ وہ سارا کچھ ہوا۔ پشاور ہائی کورٹ نے درخواست مسترد کر دی، اور جو ہے مولانا نے جو ملاقات کی تھی یہاں پہ رانا ثناء اللہ، احسان اقبال وغیرہ نے، تو اس کے بعد جو جے یو آئی نے ایک پریس ریلیز جاری کی کہ یہ سارا کچھ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، لیکن پشاور ہائی کورٹ نے مور ثبت کر دی، اور اس کے بعد جو سہیل خان آفریدی ہیں ان کا حلف بھی فیصل کریم کنڈی نے لے لیا۔ تو اب ایک دفعہ پھر مولانا کے ارد گرد جو ہے وہ مرکز نگاہ بنے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی ہے، ویسے تو ملاقات ہوتی ہے 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 40 منٹ، لیکن اب کی بار ملاقات تقریباً پونے دو گھنٹے پر محیط تھی۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف ذرائع سے بات کی کہ 2 گھنٹے میں، ظاہر سی بات ہے 2 گھنٹے میں کوئی ٹماٹروں کی جو ریٹس ہیں وہ تو بلاول بھٹو ڈسکس نہیں کریں گے نا، اور بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کوئی اور بھی ایسی کوئی چیز تو ڈسکس نہیں کریں گے نا۔ وہ اس قسم کی ملاقات میں آپ 5-10 منٹ ہوتے ہیں ریلیکس موڈ میں، گپ شپ میں سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن ٹو دا پوائنٹ چیزیں جب آنا شروع ہوتی ہیں تو وہ بڑے مختصر ٹائم میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے 2 گھنٹے کی ملاقات کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ ڈسکس ہوا ہے، اگرچہ مولانا فضل الرحمان نے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد جو میڈیا پرسنز ہیں ان سے گفتگو کی، اور انہوں نے غیر رسمی گفتگو میں یہ بات کی کہ وہ اپوزیشن لیڈر بننے کی ان کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور وہ اپنا جو کردار ہے اپوزیشن میں جتنے ان کے ممبران ہیں اس کے لحاظ سے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ اور پاک افغان تعلقات کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ اگر کوئی مثبت طریقے سے ہم سے رابطہ کیا گیا، مطلب حکومت کی جانب سے، تو ہم اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے، یہ بات انہوں نے کی۔ لیکن 2 گھنٹے کی ملاقات میں 4 کم سے کم چیزیں جو وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ جو ممکنہ طور پر ڈسکس ہو سکتی ہیں، اور شہر اقتدار میں یہ چیم گوئیاں چل بھی رہی ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے حوالے سے بھی چیم گوئیاں جو ہے وہ موجود تھیں، اور اس میں 16 اکتوبر کو جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن تھا، ان الیکشنز کو دیکھا جا رہا تھا، اور اب 1 نومبر کے پاکستان بار کونسل جو صوبائی بار کونسلز ہیں ان کے الیکشنز ہیں، ان الیکشنز کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس سینیریو میں اگر دیکھا جائے تو حکومت 50% تو جو وکلا کے الیکشنز تھے اس میں وہ مرحلہ طے کر چکی ہے اور وہ جیت چکی ہے۔ اب بار کونسلز کے الیکشنز میں بھی حکومت جیتی ہے تو یہ 27ویں آئینی ترمیم آنی ہی آنی ہے، یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں، جو شہر اقتدار میں لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آئے گی۔ اس میں پولیٹیکلی بھی کچھ تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور جوڈیشل سائیڈ پہ بھی کوئی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم یا کوئی بھی آئینی ترمیم ہوتی ہے اس میں کنسنسس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہو، وہاں صرف 2/3 میجارٹی ہونا ضروری نہیں، کہ بلکہ بات کی جاتی ہے کہ تمام کا کنسنسس ہو۔ تو اس لیے اس میں بھی یہ کوشش کی جا رہی تھی، پہلے 26ویں میں بھی یہ ہوا، اور اب کی بار بھی جب بھی پروسیس ہونا ہے تو وہ مشاورت کم سے کم ہوگی پولیٹیکل پارٹی سے، اس میں مولانا تو سر فہرست ہیں۔ تو ایک تو 27ویں آئینی ترمیم کا جو بھوت ہے وہ حکومت پر سوار ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آ جائے گا، یہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں۔ دوسرا معاملہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا غیر معمولی، کوئی عمران خان کے جو فیصلے ہیں، سہیل خان آفریدی، محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس، کہیں نہ کہیں ایسے لگتا ہے کہ حکومت وقت میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ ان کو شاید وہ ابھی تک قابل قبول نہیں ہے۔ تو اب پیپلز پارٹی کے پاس بھی قومی اسمبلی میں ان کو بھی جو ملی ہیں نشستیں ملی ہیں، جو مال غنیمت کی جو نشستیں پیپلز پارٹی کو ملی ہیں، تو اس مال غنیمت کی نشستوں سے ان کی جہاں حکومت کی نشستیں بڑی ہیں وہاں 74 پیپلز پارٹی کی بھی ہو گئی ہیں، اور 74
کہ دستخط کروا کے پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر منتخب کرنے کا نوٹیفیکیشن کرنے کے لیے جمع کرایا اسپیکر قومی اسمبلی کو۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ محمود خان اچکزئی اگر قابل قبول نہیں ہے تو کیا بلاول یا پیپلز پارٹی وہ اپوزیشن میں بیٹھ جائے اور مولانا کو ساتھ میں لا لے اور مولانا کو کوئی ایسی آفر کرے، ایسی آفر کی گئی ہو کہ وہ ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنایا جائے۔ ایسے بھی پیپلز پارٹی نہیں کرے گی، یہاں پہ ان کے 74 ممبران ہیں، تو کوئی گیو اینڈ ٹیک کا مطلب دوسرا جو معاملہ ممکنہ طور پر جس کے حوالے سے چیم گوئیاں ہیں وہ ڈسکس ہو سکتا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر والا معاملہ ہے کہ حکومت بالکل فرینڈلی سا ماحول، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی جب حکومت تھی تو راجہ ریاض صاحب فرینڈلی جو اپوزیشن لیڈر تھے، پی ٹی آئی تو استعفے دے کر گھروں کو جا چکی تھی اور اس کے بعد وہ ممبران ہوتے تھے اور بس وہ ان کے معاملات ہوتے تھے، اور راجہ ریاض صاحب نے بھی خوب انجوائے کیا اور اپوزیشن لیڈر بنے رہے، اور اب بھی ایسے اپوزیشن لیڈر ممکنہ طور پر بنایا جا سکتا ہے۔ تو پہلا 27ویں ترمیم، پھر اپوزیشن لیڈر۔ تیسرا معاملہ جو ممکنہ طور پر ڈسکس ہو سکتا ہے کہ وہ بلاول آئے ہوں، اس میں جو چیم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی حد تک جو حکومتی تبدیلی ہے اس میں ان کو وہ اعتماد میں لینے کی روٹین میں ایک کرٹیسی جو ملاقات ہوتی ہے کہ چلیں جی ان سے بھی ہم جو مل کر آ جائیں۔ چوتھی بات پاک افغان تعلقات کا معاملہ ہے، اس میں بھی ممکنہ طور پر بات، تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں جن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ بلاول نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہوں گی، لیکن ابھی تک اس کے حتمی ہم اس پہ رائے نہیں دے سکتے کہ واقعی ہی یہ ہوئی ہیں۔ مولانا اس کی تردید کر رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ اس حوالے سے 2 گھنٹے میں کم سے کم کوئی میجر بریک تھرو، میجر چیزیں، ایک اور چیز جو گورنر کے پی کی تبدیلی کا معاملہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملانے کے لیے کوئی ایسی چیز ان کے سامنے رکھی جائے کہ وہ جو ہے وہ مان جائیں۔ تو یہ 4-5 چیزیں جس کے ارد گرد یہ ملاقات جو ہے وہ گھوم رہی ہے، لیکن دوسری طرف عمران خان کی جانب سے جو نامزدگیاں سہیل خان آفریدی، محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس کی گئیں، اس نے کوحرام مچایا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس نے ہلا کے رکھ دیا، اور ایسے لگتا ہے عمران خان صاحب نے جو نامزدگیاں کی ہیں، اور ہو سکتا ہے اس کے پیچھے مقصد بھی یہی ہو کہ چیزیں ہل جائیں اپنی طرف سے۔ سہیل خان آفریدی کی نامینیشن آتے ہی جو وفاق میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، نہیں مانیں گے، کنڈی صاحب نے اعتراض لگا دیا، الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، طرح کی چیزیں کی جاتی رہیں، لیکن سہیل خان آفریدی جو ہے وہ آخرکار جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تو بن گئے۔ پھر اب اپوزیشن لیڈر اچکزئی صاحب جو ہے محمود خان اچکزئی، ان کا معاملہ بھی اسی طرح چل رہا ہے، اور اس میں بھی ہرڈلز آ رہی ہیں کہیں نہ کہیں، یا راجہ ناصر عباس کے معاملے میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیزیں کہاں جا کر رکیں گی۔ بڑے دھماکے، سیاسی دھماکے کا پیش خیمہ بھی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، لیکن ایسا ہوا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر عمران خان کی جو پلاننگ ہے وہ تو کامیاب رہی کہ وہ سسٹم کو اس نہج پہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ تاکہ ایک محاذرائی ہو، اور اس میں پھر ان کو بھی جو ان کی رہائی عمل میں لائی جائے۔ اب وہ کیسے ہوگی؟ پی ٹی آئی کی جانب سے بڑی کلیئر پالیسی ابھی تک نہیں آئی، کوئی کلیئر اعلان نہیں ہوا کہ وہ کوئی پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں نومبر میں، یا عمران خان کی رہائی کی کوئی مہم کرانے جا رہے ہیں۔ البتہ بیانات بڑے سخت آ رہے ہیں جو سہیل خان آفریدی صاحب کے، ان سے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوگا۔ آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کریں گے، ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔